अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्लामाबाद से गर्मा गर्म खबरें आना शुरू हो गई हुई हैं और ये खबरें हुक्मरान इत्तेहाद के मुतल्लिक हैं। मेरी तवक्कुआत और मेरे तज्जियात से भी बहुत पहले हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर फूट पड़ना शुरू हो गई हुई है, फटना शुरू हो गया हुक्मरान इत्तेहाद अंदर से, और जो इख्तलाफात का धुआं है वो हुक्मरान इत्तेहाद की भट्टी से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, और तहरीक इंसाफ के 39 अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो नाअहली के दहाने पर हैं, उस पर भी बात होगी। और साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का ऐलान किया गया है जिसमें डाकुओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें डाकुओं के बच्चे पढ़ सकेंगे, ऐलान किया गया है। इसका आगाज़ कब होगा, कैसे होगा, इस पर भी बात होगी। और डाकू भी कच्चे के, कोई आम डाकू नहीं। और साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर हैं। इमरान खान साहब के साहबजादों को अमेरिका से कुछ मिला या ना मिला, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बग़ैर लगी लिपटी के इधर उधर जाने के जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी ख़बर है, वो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो खिचड़ी पक रही है इख्तिलाफात की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो हाइब्रिड निज़ाम जिसको ख्वाजा आसिफ ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, उस हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ थी उनसे इख्तिलाफ़ करना पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया अपने मंशूर के ऐन मुताबिक। और ये इत्तेहाद बनने से पहले मैं ये गुजारिश करता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी काबीना में इसलिए शामिल नहीं होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी वो कुछ करना नहीं चाहती जो इस निज़ाम से करवाया जाना मकसूद है, यानी प्राइवेटाइजेशन, उसके अलावा जो ज़रूरी पॉलिसियाँ थी, इदारों को बंद करना। अभी देखें आप, कुछ दिनों से इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं क्योंकि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि यूटिलिटी स्टोर जो है उसको बंद कर दें। पीपल्स पार्टी उन मुलाजमीन के पीछे खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी उस एहतजाज को सपोर्ट कर रही है, हुकूमत का हिस्सा होते हुए। हुकूमत के पास, हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट से खड़ी हुई है, मगर पीपल्स पार्टी उस प्रोटेस्ट को, उस एहतजाज को सपोर्ट कर रही है। उससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई थी और उससे जुड़ी है वो ये कि जो एक कमेटी बनाई गई थी इदारों की राइट साइजिंग के लिए या रिवाइवल के लिए या इदारों को बेचने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि क्या होना चाहिए इदारों का। तो उस कमेटी में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उस कमेटी में मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा भी हैं, प्रोफेसर हसन इकबाल साहब की सरबराही में वो कमेटी काम कर रही है। उसमें पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज हैं चौधरी मंजूर साहब ने हुकूमत का जो प्राइवेटाइजेशन या इदारों को बंद करना, उन तमाम जो हुकूमत की जो तजावीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक प्लान दिया हुकूमत को कि इदारे रिवाइव हो सकते हैं, हम इनको रिवाइव कर सकते हैं। लिहाजा हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन को पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर रही है उन कमेटियों के अंदर बैठकर भी। तो ज़ाहिर है ये बड़ा धचका होता है हुकूमत के लिए। तो सवाल ये था कि क्या पीपल्स पार्टी जब प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई या कुछ जहाँ कानून साजी की ज़रूरत होगी, जहाँ इंतज़ामी ऑर्डर के अलावा जो हुकूमत इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए हुकूमत फ़ैसले अपने नाफिज नहीं कर सकती कि जी फ़लाँ इदारे को प्राइवेटाइज़ कर दो, या फिर जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल या चारों सूबों की रजामंदी ज़रूरी नहीं होगी, जैसे कि स्टील मिल, तो ऐसे मंसूबों के लिए क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़े बड़े या कॉरपोरेशन जो है बड़ी बड़ी, उनके लिए पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी हुकूमत को? तो मुझे तो अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर से जवाब आ रहा है कि नहीं, पीपल्स पार्टी इस तरह के मंसूबों को सपोर्ट नहीं करेगी। तो क्या पीपल्स पार्टी वन वे ट्रैफिक चलाएगी? हुकूमत में भी होगी, आसिफ जरदारी साहब सदर भी बने बैठे हैं, 2 सूबों में गवर्नर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी उनके हैं, डिप्टी स्पीकर भी उनके हैं। तो ये चौपड़ियाँ और 2-2 क्या पीपल्स पार्टी ये बरकरार रख सकेगी? सवाल ये है कि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं और हुकूमत की पॉलिसीज़ को आप इख्तलाफात भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ इख्तलाफात कर रहे हैं बल्कि आप ये कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं करना क्योंकि हमारा मंशूर कुछ और है। तो ज़ाहिर है लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता। तो पीपल्स पार्टी का एक नाजुक सा कमज़ोरी है पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का प्रोजेक्ट था ये। उनकी शहादत के बाद सदर जरदारी साहब ने इसको शुरू किया था 2008 वाली हुकूमत में।
نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کا نام بھی بدلیں اور اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ قانون سازی کے ذریعے ہوا تھا یہ پروجیکٹ، اور دوسرا عالمی سطح پر اس پروجیکٹ کو پذیرائی ملی ہے کہ یہ پروجیکٹ جب بھی آپ کو IMF آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو کہتا ہے تنخواہیں نہ بڑھائیں لیکن اس پروجیکٹ کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ پیسہ اس پروجیکٹ میں جاتا ہے اگر ہم فلاحی حوالے سے بات کریں وفاقی حکومت کا تو بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے ادھر، کھربوں روپے۔ تو یہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی کی کمزوری اس حوالے سے ہے کہ اس کو عالمی پذیرائی، ورلڈ بینک بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، سارے عالمی ادارے جو ہیں، اور دنیا اس کو کاپی بھی کر رہی ہے۔ اب اس پروجیکٹ میں ظاہر ہے پاکستان میں ہے چل رہا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ فرزانہ راجہ صاحبہ جب اس کی چیئرپرسن تھی پہلی، تو ان کے دور میں بھی بڑے بڑے گبن کے قصے سامنے آئے، بلکہ وہ تو خود نیب سے میرا خیال ہے مفرور ہو کر چلی گئی، ملک سے باہر ہو کر چلی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی چلتا رہا۔ عمران خان صاحب نے کوشش کی بند کروں، نام تبدیل کروں، تب بھی چلتا رہا، نہ بند ہوا نہ نام تبدیل کیا۔ عمران خان نے اس کو طریقے سے احساس پروگرام میں بدلنے کی کوشش کی، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جتنے باقی جو تھے نا وہ منصوبے، ان کو احساس پروگرام کا نام عمران خان نے دے دیا تھا، بند نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اگین اس وقت بھی مطلب اتنی خبریں آتی تھی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے افسروں نے اپنے گھر کے لوگوں کے نام پر، خواتین کے نام پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 2-3 ہزار مہینے کا لگوایا ہوا تھا۔ یعنی اتنے بھوکے لوگ، اتنے کمزرف لوگ کہ جو نادار عورتوں کے لیے، بلکہ اس میں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں آگے پھر میں بڑھتا ہوں، یہ ایک پبلک سروس میسیج ہوگا۔ پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ارسلان ولایت صاحب ہمارے جو CEO ہیں، ان کو ایک میسیج آیا کہ جی آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کا نام آ گیا ہے، اتنے پیسے آپ کے آ گئے، تو یہ فلاں نمبر پر آپ رابطہ کر کے نا پیسے وصول کر لیں۔ یہ فراڈ ہوتا ہے ظاہر ہے۔ ارسلان ولایت صاحب نے جب مجھے بتایا کہ جی میرے پیسے آ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے تو آپ کو عورت ہونے پر مبارک، آپ عورت بن گئے۔ تو انہوں نے بھی کہا لگایا کہ پروگرام ہے ہی عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ تو ہمارے سادہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو اگر کوئی میسیج آتا ہے، کسی منظور کو میسیج آیا، غلام محمد کو میسیج آیا، عبداللہ کو میسیج آیا، کسی امداد کو آیا، کسی عمران کو آیا، تو پہلے تو وہ یہ سوچے کہ بھائی میں تو عورت ہوں ہی نہیں، میں روبینہ نہیں ہوں، میں شازیہ نہیں ہوں، میں ہنا نہیں ہوں، میں کمل نہیں ہوں، میں کومل نہیں ہوں، میں حضورہ بی بی نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں، تو مجھے یہ میسیج کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ جو فراڈی ہیں جب آپ کو میسیج بھیجتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں نمبر پہ رابطہ کریں، وہ کہیں گے کہ جی آپ اس پہ 2000 روپے ہمیں اس میں جمع کروائیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے، پھر ہم اسی اکاؤنٹ میں آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ آپ کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 2000 کی یا 5000 کی شرط ضروری ہے۔ پھر لوگ جتنے پیسے وہ آفر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ دے بیٹھتے ہیں کہ چلے 2000 چلے گئے تو پھر 2000 اور دے دیں، 2000 اور چلے گئے تو 4000 اور دے دیں، اس طرح کر کے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہے بھائی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب تک آپ اپنے آپ کو خود رجسٹر نہیں کرواتے بطور خاتون، تب تک آپ کو اس سے کوئی میسیج نہیں آئے گا، اور میسیج بھی پرائیویٹ نمبروں سے نہیں آ سکتا، پراپر اکاؤنٹ بنتا ہے، آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال ان دنوں تو سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہیں، اس کی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن ہے اس کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ خان صاحب کے دور میں بھی بڑا کوشش کی گئی کہ بند ہو، لیکن اس میں 2 نمبریاں ہوتی ہیں۔ یہ اگر میں کہوں کہ جی نہیں 100% ٹرانسپیرنٹ ہے، نہیں۔ شازیہ عطا مری PDM کی حکومت کے دوران چیئرپرسن تھی، اس دوران بھی کافی سارے اس کے گھپلے ہوئے، اور یہاں تک کہ یہ جو انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا ایزی پیسہ شاپ سے، تو وہ یہ کرتے تھے بیچاری بوڑھی عورتیں، دیہاتی عورتیں جب جاتی تھی پیسے لینے تو ایک عورت سے 1000 2,000 روپے اینٹتے تھے کہ جب ہمیں پیسے دو آپ کو قسط دیں اپنی، 3 مہینوں میں قسط آتی تھی۔ تو یہ تک 2 نمبریاں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ایک اجلاس ہوا ہے جی، اس میں سینیٹر انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شفافیت پر سوال اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آڈٹ کا کوئی میکینزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ہے طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی کوئی میکینزم نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے۔
اب یہ جو ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ پیپلز پارٹی کے لوگ چلاتے رہے ہیں، اور میں اگین بات کر رہا ہوں کہ شفافیت 100% اس میں نہیں رہی کبھی بھی، تو اب وہ ذرا ادھر پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن والے معاملے میں رکھنا ڈال رہی ہے، پیپلز پارٹی یوٹیلیٹی اسٹورز کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو ادھر مسلم لیگ نون جو ہے اس طرف سے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی، جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں بیٹھے وہاں مسلم لیگ نون جو ہے سوال اٹھا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں الاٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد اب مسلم لیگ نون کو ٹوٹل 7 ارکان چاہیے مائنس پیپلز پارٹی سادہ اکثریت برقرار رکھنے کے لیے قومی اسمبلی میں، صرف 7 ارکان۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ان کے 23 ایم پی ایز ہیں پنجاب سے، جن کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ہیں، پنجاب اسمبلی کے ارکان۔ 11 ایم این ایز ہیں جن میں 2 کو سزا ہو چکی ہے، احمد چٹھا صاحب اور کوئی بلال صاحب ہیں، اور 3 سینیٹر ہیں جن میں 1 کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب۔ تو یہ کل ملا کے کوئی 39 ارکان بنتے ہیں، جس میں جو سب سے زیادہ نون لیگ کے لیے کام کے ہوں گے وہ پنجاب سے سینیٹر، کیونکہ اعجاز چودھری اگر نااہل ہو جائیں گے کل کو پروسیس کے بعد تو پنجاب میں 1 سیٹ پر جب الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہے، تو مسلم لیگ نون وہ سینیٹر منتخب کروا لے گی، اور اگر 8-10 سینیٹر جو ہیں وہ ایم این ایز جو ہیں پنجاب سے وہ نااہل ہو جاتے ہیں سزاؤں کے بعد، تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو مسلم لیگ نون آرام سے یہاں سے 6-7 ایم این ایز اپنے منتخب کروا لے گی، تو پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو میں گزارش کرتا آ رہا ہوں مسلسل کہ جب مسلم لیگ نون مائنس پیپلز پارٹی اپنی سادہ اکثریت مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈالے گی، تو پھر پیپلز پارٹی کیوں کر اتحاد میں بیٹھے گی؟ یہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے اندر ڈیلیبریشنز ابھی سے شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ جو اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے نا اب کھچا رہنا، اس کا آغاز تو ہو گیا ہوا ہے۔ اب آگے کچھ عرصے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوگا۔ میں ذرا پارٹی پوزیشن آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کوئی ابہام نہ رہے۔ مخصوص نشستوں کے بعد حکمران اتحاد کے پاس پیپلز پارٹی ملا کے 235 ارکان بنتے ہیں، مسلم لیگ نون 123، پیپلز پارٹی 74، ایم کیو ایم پاکستان 22، پی ایم ایل کیو 5، آئی پی پی 4، بلوچستان عوامی پارٹی 1، نیشنل پارٹی 1 اور مسلم لیگ ضیاء 1، 4 انڈیپینڈنٹ۔ تو ان میں اگر 74 مائنس ہو جائیں پیپلز پارٹی والے تو یہ بنتے ہیں 235 میں سے 74 مائنس ہو جائیں تو 161۔ تو جب 161 پیچھے رہیں گے تو ان کو سادہ اکثریت ہے 336 کے ایوان میں 169، تو ان کو باقی 168 بنتی ہے سادہ اکثریت۔ تو 7 ارکان چاہیے، 8 ارکان چاہیے، تو سادہ اکثریت مینٹین ہو جائے گی۔ تو آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں جماعتیں اس طرح نہیں چل پائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ابھی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اور پی ٹی آئی اس طرح نہیں رہے گی جس طرح ہے۔ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہے گا، اپوزیشن لیڈر کوئی اور بن جائے گا۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، صورتحال آپ کو سامنے آپ جب آئیں گے تو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ خود سنائے کہ وہ نائل ہو سکتے ہیں، ان کے معاملات بھی بہت گڑبڑ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ چائنا کے دورے پر تھے، چائنا کے نائب صدر، چائنا کی فوجی کمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، خطے کی صورتحال، جنگی حالات، سارے کچھ اس پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے، اور یہ دورہ ان کا پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد ان کا یہ دورہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جو ایئر فورس کے چیف تھے سندھو صاحب وہ گئے تھے، اب آرمی چیف گئے ہیں۔ اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ MiG 21 کے قبرستان بن رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا ملک ہوگا انڈیا کہ جن کے تربیت کے دوران پرواز 200 طیارے، جنگی طیارے جو ہیں گر گئے، اور 171 گر چکے ہیں، اور 171 ان کے پائلٹ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں، اور فلمیں بنی ہیں، اور پورا انڈیا اس میں سوال اٹھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سے طیارے خرید لیے تھے، کہاں سے لیے تھے۔ تو اب ان کو گراؤنڈ کرنا ہے، ان کا قبرستان بنانا بھارت نے شروع کر دیا ہوا ہے۔
تو بھارت کے دفاع کا تو قبرستان بن رہا ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا صدر ٹرمپ کے ساتھ، وزیر خارجہ مارک روبیو کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. پھر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں چائنا کی ہائی کمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، حکومت کی ہائی کمان ہو ان کی یا فوجی ہائی کمان ہو، وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال پاکستان اس حوالے سے انڈیا سے بہت آگے ہے. آخر میں ایک اچھی خبر ہے میرے پاس، اور یہ خبر پڑھ کر میں حیران ہو گیا. پھر میں نے رابطہ کیا بذات خود. ممتاز چانگ، صادق آباد سے ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی سے ایم پی اے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک توانا آواز کے طور پر وہ ابھرے، اور پھر انہوں نے جو صادق آباد رحیم یار خان کی جو پولیس تھی اس پولیس کو انہوں نے تبدیل کروایا. ان دنوں وہاں ڈی پی او ہیں عرفان سمو، سندھ سے آئے ہیں اور بڑے اچھے افسر ہیں. وہ ڈاکوؤں کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکو سرنڈر بھی کر رہے ہیں. آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ کچے کے ڈاکو وہاں پر سرنڈر کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک پیکیج دیا ہے ڈاکوؤں کے لیے. ایم این اے ممتاز چانگ نے، میری ان سے بات ہوئی جب میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ کہا کہ جو لوگ کرمنلز ہیں اور سرنڈر کریں تو ان سے رعایت ہونی چاہیے، قانون کا وہ سامنا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ رعایت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بچوں کو پڑھائیں. اس کے لیے ان کے پاس ایک وہاں پر ان کی پراپرٹی ہے کچے کے پاس، وہ 11 ایکڑ کی، وہاں پر بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے. وہ کہہ رہے میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، اس کو مجھے سپورٹ کیا رہے حکومت، یونیورسٹی بنائے وہاں پر، اور اس میں ڈاکوؤں کے بچے یعنی جو وہ ڈاکو جو سرنڈر کریں گے قانون کے سامنے ان کے بچوں کو مفت پڑھائیں گے. اپنے خرچے پر میں پڑھاؤں گا، ان کی کفالت کروں گا. اچھی چیز ہے تاکہ اگلی نسل بہتر ہو جائے نا. ورنہ وہ کیا ہوگا کہ جی ڈاکو کے بچے، ان کو ہر کوئی ڈاکو کے بچے کہتا رہے بندوق اٹھا لیں گے، وہ تو نسل در نسل یہ کرمنلز بڑھتے جائیں گے یا بیچارے مارے جائیں گے. تو یہ کتنا کمال انہوں نے آپشن دیا ہے ریاست کو، حکومت کو، کہ جی میں اپنی پراپرٹی دے رہا ہوں، پیسے خرچ کر رہا ہوں، یہاں پر ڈاکوؤں کے بچوں کو ہم پڑھائیں، جو سرنڈر کریں ان کو بھی پڑھائیں، جو سرنڈر نہیں کرتے ان کے بچوں کو بھی پڑھائیں. اور ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچے میں نواز اپنا آباد ان کا علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے تھانے کے لیے 1 ایکڑ زمین اور بلڈنگ بھی دے دی ہے کہ پولیس اسٹیشن قائم ہو، کیونکہ وہاں سے 20 کلومیٹر دور تھانے ہیں. تو جب کوئی ڈاکو واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں تو پولیس ان کو فالو نہیں کر پاتی. تو قریب ایک تھانہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی پراپرٹی دے دی ہے. پریکٹیکلی وہ وہاں پر امن چاہتے ہیں. ان کاموں سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہاں پر یونیورسٹی کے لیے 11 ایکڑ زمین اور بنی بنائی بلڈنگ بھی دے رہے ہیں، تھانے کے لیے 1 ایکڑ زمین اور بنی بنائی بلڈنگ بھی دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تھانے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جتنا چاہیے ہوگا، فرنیچر چاہیے ہوگا، جو ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا، کمپیوٹر چاہیے ہوں گے، سارا کہتے جی میں خود فراہم کروں گا، کیونکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں. تو وہ یہ بڑا کام ہے. اگر اس پر حکومت ان کا تعاون کرے، ان کا ساتھ دے، تو وہاں کچے کے بچے، یونیورسٹی وہ اس علاقے میں اگر ہو جاتی ہے صادق آباد میں، تو آس پاس کے اور بھی بچے پڑھ لیں گے وہاں پر، یا یونیورسٹی ہو یا جدید قسم کا کالج ہو، اور تھانہ قائم ہو جاتا تو امن و امان ہو جائے گا. تو اس چیز کو حکومت ذرا غور کرے. میری بات ہوئی ممتاز چانگ صاحب سے تفصیل کے ساتھ اس پر، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیسہ ہر طرح سے خرچ کرنے کو تیار ہوں، صرف اور صرف حکومت میرے ساتھ تعاون کرے. تو حکومت کو چاہیے کہ تعاون کرے، تاکہ کم از کم ڈاکو ہونا جرم ہے، ڈاکو کا بچہ ہونا جرم نہیں ہے. یہ ان کے اوپر جو ہے نا داغ نہیں لگنا چاہیے کہ جی وہ ڈاکو کے بچے ہیں تو باپ بھی روپوش ہے، مفرور ہے، اہل خانہ پولیس کے چھاپوں سے دربدر ہیں اور بیچارے پڑھ نہیں سکتے، تو فائنلی وہ کرمنل ہی ہوتے ہیں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں ممتاز چانگ، اس میں حکومت ان کا ساتھ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.